औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे। चलते हैं तफ़सीर की तरफ। सबसे पहले सूरह बकरा का तारुफ जान लेते हैं, जिसमें मकाम नुज़ूल और उसके मज़ामीन को इंशाअल्लाह हम जिक्र करते हैं। मकाम नुज़ूल के हवाले से रिवायत में आता है कि ये मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरत नाजिल हुई, यानी यही सूरत थी जो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल हुई, यानी सिमरादी की सूरत की आयत सबसे पहले नाजिल हुई। अब आते हैं इसके नाम की तरफ कि सूरह बकरा को बकरा क्यों कहा जाता है। अब इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू के अंदर, यानी आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक में बनी इसराइल की एक गाय का जिक्र मौजूद है और उसी मुनासिबत से इसे सूरह बकरा भी कहते हैं। अब हम चलते हैं सूरह बकरा के फ़ज़ाइल की तरफ। सूरह फ़ज़ाइल के हदीस मुबारका में बहुत सारे फ़ज़ाइल जो हैं वो जिक्र किए गए हैं। इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत किया करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शिफात करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों। ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शिफात करेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसको पढ़ने रहने में बरकत है, पढ़ते रहने में बरकत है, और ना पढ़ने में यानी सवाब से महरूमी है और हसरत भी है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें पढ़ने की तरगीब दी गई है और साथ में फरमाया कि ये 2 सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो हैं वो 2 साइबान और 2 बादलों की तरह होंगी जो अपने पढ़ने वालों की शिफात करेंगी। और साथ ही क्या फरमाया कि ये जादूगर जो है वो इस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी आपको जादू के शर से भी ये सूरत ही बचाती है। इसके बाद एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करती हूँ, वो भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाए। तो गया फिर इस हदीस मुबारका में सूरह बकरा पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है। फिर एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा तो वो उसे नागहानी मसाइब से काफ़ी होगी। अब यहाँ पे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह ताला ने, जैसे इसमें हमने कहा ना कि कुरान में शिफा भी है, कुरान दुनियावी और उखरवी तमाम किस्म के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से इंसान को बचाने वाली किताब है। तो दुनियावी फ़वाइद भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर दुनिया में कोई नागहानी इसके ऊपर आफत और मसाइब पहुँचते हैं तो वो सूरह बकरा की तिलावत करे। और आखिरी 2 आयतों की ख़ास तरगीब दी गई कि आखिरी 2 आयतें जो है वो पढ़ लेगा तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो गोया हमें क्या करना है कि मामूलात में शामिल कर लेना है कि रोज़ाना रात को आखिरी 2 आयतें जो सूरह बकरा की हैं वो इंशाअल्लाह पढ़ लिया करें। फिर तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। फिर एक और रिवायत, आखिरी रिवायत मैं आपके सामने सूरह बकरा की फ़ज़ाइल पे पेश कर रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन के वक्त में अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक शैतान उस घर के करीब नहीं आएगा, और जिसने रात के वक्त अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 रातें उस घर में शैतान दाखिल ना होगा। तो ये थे सूरह बकरा के फ़ज़ाइल। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल जो है वो सूरह बकरा के हदीस मुबारका में मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर खुलासा कलाम इन तमाम बातों का ये हदीस का आपके सामने पेश करूँ तो सूरह बकरा अगर पूरी हो सके तो ठीक, अगर नहीं हो सकती तो कम अज़ कम आखिरी जो 2 आयतें जिसकी फ़जीलतें बयान की गई हैं उसे पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो दुनियावी और उखरवी दोनों फ़वाइद हमें इंशाल्लाह इसके हासिल होंगे। शैतान के शर से, जादूगरों के जादूगरी से यानी उसके शर से भी अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला हमें इन सूरतों की और इन आयतों की बरकत से हमें हमारी हिफाजत फरमाएंगे। अब हम चलते हैं सूरह बकरा के मज़ामीन की तरफ। ये कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, ठीक है, तो लिहाजा इसके मज़मून भी बहुत सारे हैं। लिहाजा अगर मरकज़ी मज़मून की बात की जाए तो उसका अहाता किया जा सकता है। अब इस सूरतों के मरकज़ी मज़मून में ये है कि बनी इसराइल पे किए गए जो भी इनामात थे और इन इनामात के नतीजे में जो उन्होंने नाशुक्री की थी बनी इसराइल के लोगों ने, जो जराइम किए थे, जैसे बछड़े की पूजा करना, सरकशी करना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबात करना, अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करना, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाहक शहीद करना, वादा खिलाफ़ी करना,
گائے ذبح کرنے کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے سٹارٹ میں بھی رکھا، جس کی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا ہے، تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اس مرکزی مضمون ہے سورت کی. اس میں بھی جو ہے بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے سرکشی کی وہ واقعات بھی اس سورت کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کا بیان بھی اسی صورتوں کے اندر موجود ہے، جو مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہی بھی اسی صورت کے اندر کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بے شمار اس کی مضمون ہے، کیونکہ قرآن مجید کی طویل صورت ہے. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی موجود ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، قبلے کی تبدیلی کا جو ذکر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور عبادات و معاملات کی جب بات کی جائے تو نماز، زکوٰۃ، روزے، خانہ کعبہ کا حج، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے مال خرچ کرنا، رشتہ داروں والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ معاملات، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ بے شمار احکامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ مردوں کو نے جو جانوروں کو، پرندوں کو جو زندہ کیا تھا وہ واقعہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اس صورت کے اندر بے پناہ جو ہے واقعات بھی ایک تو موجود ہیں، اور عبادات و معاملات کے حوالے سے احکامات بھی کہیں تو وہ بھی بے شمار اس کے اندر موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں باقاعدہ سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کی تفسیر کی طرف. آج کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک کو جو ہے ہم کوشش ہوگی کہ آج ہم اس کی تفسیر کو کور کر لیں. اس کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے کی گئی، الف لام میم. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں اسی طرح سے اس حروف کے ذریعے سے جو ہے ابتدا کی گئی ہے. اچھا، اس کے بارے میں مختلف قول ہے. ایک قوی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں. ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو یہ سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت جو ہے اس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب آیت کے اس حصے میں لا ریب، کوئی شک نہیں، قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ شک اگر اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس کی صداقت یا حقانیت پہ کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایک ایسی واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ جو ہر صاحب انصاف جو شخص ہوگا اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج کے وجود کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی کسی بے عقل جاہل شخص یا مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک بھی نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. آیت کے حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کر دیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی. لیکن یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن و کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آگے جب آیت میں ہم دیکھیں گے کہ 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع جو ہے صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا. اب جب متقین کا ذکر ہوا تو تقویٰ کو سمجھنا ضروری ہے انتہائی کہ تقویٰ کیا چیز ہے. تقویٰ کے معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یعنی نفس کو ہر اس کام سے بچانا ہے جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو. نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے، بعض اوقات کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں عذاب سے، بعض اوقات نہ کرنے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں. جیسے کہ کفر و شرک سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا. اب یہاں پہ چھوڑ دینا ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا، اور فرائض کو ادا کرنا، اب ادا کرنا ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا. تو لہٰذا اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچائے.
بزرگان دین نے بھی بہت ساری تعریفیں کی ہیں. ایک جامع تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا. یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو، اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہر اس کام سے بچانا جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اب تقویٰ کی فضیلت کو بھی جان لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا. تو لہٰذا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو بخشش جو ہے اس کا جو ہے اس شخص کی بخشش جو ہے وہ حقیقی ہے اور یقینی ہے. اب تقویٰ کی جو اقسام ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں سے ہم تقویٰ کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. کفر سے بچنا، تقویٰ ہے بد مذہبی سے بچنا، تقویٰ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے بچنا. شک و شبہات انسان کو شک میں اور گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. اور قرآن مجید جو ہے ان ساتوں مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے. اس کے بعد ہے آیت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہاں سے المفلحون تک 3 آیتیں مخلص مومنوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو اس ترتیب سے یہ تمام جو ہیں آیتیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. اب آیت کے اس حصے میں یعنی الذین یؤمنون میں متقین لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے. وہ وصف کیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ابھی ہم نے متقین اور تقویٰ کو سمجھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اپنے آپ کو گناہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، ہر اس کام سے بچانا اپنے آپ کو جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، یہ تقویٰ ہے. اب اس کی مزید صفات قرآن مجید میں ہی بیان کر دی کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہے. وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب، جنت و جہنم وغیرہ. اب غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے. ٹھیک ہے. اب صورت میں ایک آیت کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دل سے ایمان لاتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس آیت کے تحت تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے. اب ایمان اور غیب کا جو ہے دونوں لفظوں کا اس آیت کے اندر جو ہے ذکر موجود ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایمان کو بھی تھوڑا سمجھ لیں اور غیب کو بھی سمجھ لیں، تاکہ اس آیت کے سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے. اس آیت میں ایمان اور غیب دونوں کا ذکر ہے. تو ایمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ سچے دل سے اس سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضروری بات کو، دینی بات کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں. اب عمل جو ہے نا ایمان میں داخل نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کا ایک الگ سے ذکر موجود ہے. جیسے اس آیت میں ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز، صدقے کا ذکر علیحدہ طور پہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں غیب. غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو. ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے، ٹھیک ہے، جو حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، سینسز کے ذریعے بھی اس چیز کو محسوس نہ کر سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ چھو سکتا ہو، نہ عقل سے عقلی طور پہ کسی طرح سے اسے معلوم ہو سکے، اسی کو تو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں اس کی دوسری آگے مزید آیت کی طرف. وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آیت کے یہی والی آیت کی تھی جس کے اندر اس حصے میں متقین لوگوں کا دوسرا وصف جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب دوسرا وصف کیا گیا؟ پہلا کیا تھا کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. پھر آیت کے مزید حصے میں فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ نماز قائم کرنے سے مراد اب یہاں پہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. جیسے نماز کا ظاہری حق کیا ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پہ، پابندی وقت کے ساتھ، اس کے فرائض و سنن مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے. جبکہ باطنی حقوق کیا ہے کہ آدمی کا دل جو ہے غیر اللہ کے خیال سے فارغ ہو اور ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز و مناجات
میں مصروف ہو، تو اس طرح کی تمام اوصاف کے ساتھ، ظاہری اور باطنی اوصاف کے ساتھ ادائیگی کو کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ادائیگی یہاں پہ مطلوب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں اس آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا. پہلا کیا گیا؟ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، دوسرا نماز قائم کرنے والے، اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں. یہ متقین لوگوں کی صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. رائے خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام قسم کے صدقات، جیسے ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کسی بھی طرز میں، کسی بھی انداز میں ہم اس کی جو صدقات دیتے ہیں، وہ صدقات نافلہ بھی مراد ہے اس آیت سے. چلتے ہیں مزید آگے آیت کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا. اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی وہی جو ہے اس پر ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے. اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک یعنی مکمل قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری متقین کی صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کی، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یعنی متقین لوگ قیامت پر جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے، سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم المفلحون، اب یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جائیں گی، یعنی جو ابھی ہم نے ذکر کی، جو صفات میں نے آپ کے سامنے پیش کی متقین کی، کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لانے والے اور آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں. تو وہی شخص جو ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہوں گے اور کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اب اصل کامیابی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہوگی. وہی اصل فلاح ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو. ٹھیک ہے، تو کامل فلاح اور کامیابی، ٹھیک ہے، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہوگی، لیکن کامل فلاح جو ہوگی وہ متقین کے لیے ہوگی. اب اگر اس پوری جو آج کی ہم نے سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر جو جانی، اس کو اگر خلاصتاً میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو وہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں ایک وصف جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ایسی بلند اور عظمت والی، شرف والی کتاب ہے جس میں کوئی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بھی بیان کر دی کہ اس سے ہدایت جو ہے وہ وہی حاصل کرے گا جو پرہیزگار ہے، جو غیب پر ایمان لانے والا ہے، جو نماز قائم کرنے والا ہے، اللہ کے دیے سے مال خرچ کرنے والا ہے، اور اللہ کی کتب پر ایمان لانے والا ہے اور آخرت پر یقین کرنے والا ہے. تو یہ اوصاف متقین کے اندر پائے جائیں گے تو اصل جو کامل فلاح ہے وہ ان متقین کو حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے سن کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں. ہم سورہ بقرہ کی مزید آیتوں کی تفسیر پر کلام کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.